दिन नमाज फजर के बाद सुल्तान आदल और उनकी पूरी फौज घोड़ों से उतरकर मदीना मनवरा की हदूद में दाखिल हुई। ये इस अर्ज मुकद्दस का एहतराम था। मशहूर फ़िक़्ही मुहद्दिस हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह इस ख्याल से जिंदगी भर मदीना मनवरा में नंगे पांव फिरा करते थे कि कहीं इनके जूते इस मकाम पर न पड़ जाएं जहां से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अचानक आमद की खबर सुनकर गवर्नर मदीना सुल्तान आदल के इस्तकबाल को पहुंचे तो उनकी जुबान पर एक ही सवाल था, आप पहले तो कभी इस तरह मदीना मुनव्वरा हाजिर नहीं हुए। आखिर इसकी वजह? सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने सरगोशी में कुछ कहा जिसे सुनकर गवर्नर मदीना हैरत ज़दा रह गए। फिर सुल्तान आदल के हमरा आए हुए फौजी दस्ते और मदीना मुनव्वरा के सिपाहियों ने मिलकर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी। किसी को गवर्नर के हुक्म के बगैर मदीने से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने गवर्नर मदीना की वसातत से एक तवील और अरीज मैदान को आरजी तौर पर कनातों से बंद करा दिया। तमाम उमरा और गवर्नर मदीना सुल्तान आदल के इस पुर इसरार तर्ज अमल पर हैरान थे। इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने गवर्नर मदीना से कहा, आप ऐलान करा दीजिए कि कल हमारी तरफ से तमाम अहले मदीना की जियाफत है। सब लोग हमारे साथ खाना खाएंगे और उसके साथ ये तंबीह भी करा दीजिए कि जो शख्स इस दावत में शरीक नहीं होगा वो सजा का मुस्तहिक करार पाएगा। थोड़ी देर बाद गवर्नर मदीना के हरकारे गली गली कूचे कूचे ये ऐलान करने लगे। बड़ा अजीब ऐलान था। तमाम अहले मदीना हैरत ज़दा रह गए, मगर इस हैरत के साथ इन्हें मसरत भी थी कि वह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जैसे नेक सीरत हुक्मरान की दावत में शरीक होंगे। फिर दूसरे दिन जब तवीलो अरीज मैदान मकामी बाशिंदों से भर गया तो इंतहाई पुरतकल्लुफ और लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। इस दौरान सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अपने उमरा, गवर्नर और दूसरे अफसरान मदीना के साथ दरवाजे पर खड़े हो गए। जो शख्स खाने से फारिग हो जाता वो इसी दरवाजे से बाहर आता। सुल्तान आदल इस शख्स को बहुत गौर से देखते, फिर जाने की इजाजत दे देते। दरवाजे पर मौजूद तमाम उमरा और मदीना मुनव्वरा के तमाम छोटे बड़े सरकारी अफसर हैरान थे कि आखिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को किसकी तलाश है। फिर जब दावत का आखिरी मेहमान भी खाना खाकर चला गया तो सुल्तान आदल ने बड़ी मायूसी से अपने सर को जंबिश दी। इनमें से तो कोई भी नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के लहजे इंतहाई उदासी झलक रही थी और वो चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। सुल्तान, आप किसे ढूंढ रहे हैं? गवर्नर मदीना ने वाली शाम से पूछा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपने दिल की बात बताने की बजाय गवर्नर मदीना से सवाल किया, आप समझते हैं कि मेरी दावत में इस अरसे मुकद्दस के तमाम रहने वाले शरीक हुए थे? मेरा तो यही ख्याल है, गवर्नर मदीना ने जवाब दिया। इस कदर सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि कोई शख्स शरीक महफिल हुए बगैर नहीं रह सकता था। गवर्नर मदीना का जवाब सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। दीगर अफराद भी एक अजीब सी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक मदीना मुनव्वरा के एक इंतजामी अफसर ने सुल्तान आदल को मुखातब करते हुए कहा, सिर्फ दो अफराद इस दावत में शरीक नहीं हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने घबरा कर इस शख्स से पूछा, वो दोनों कौन है? सुल्तान मोहतरम, वो दोनों नहायत आबद व जाहिद इंसान हैं। मदीना मुनव्वरा की इंतजामी अफसर ने जवाब देते हुए कहा, वो दोनों तारकुल दुनिया लोग हैं, दिन रात इबादत में मसरूफ रहते हैं। किसी दावत में शरीक होना तो बड़ी बात, वो लोगों से मिलना भी गवारा नहीं करते।
اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اطمینان و آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے۔ پھر جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائی گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ پھر بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنی جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین محمود زنگی سے ناآشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے ہم قربت رسول چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم نے روضہ رسول کے قریب کرائے پر مکان لے لیا ہے، اسی میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں یا پھر گنبد رسول کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یکا یک سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ کیا مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقوی کا رعب ڈال رہا ہو تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی سرکار دو عالم پر درود و سلام نہیں بھیجا، پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے عمرہ، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھونکنا شروع کیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سل رکھی تھی۔ سلطان عادل نے اپنے امراء کو پتھر کی سل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔
سلطان نور الدین محمود زنگی پر چند لمحوں کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشعل لے کر تنہا سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا، اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے قدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے قدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین محمود زنگی کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں گناہ گار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے قدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے عمرا اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ پھر گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی رائے فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی اور نہیں، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے ان مردوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں عیسائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دی۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھی اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا، میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار
آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ارد گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور آج کے رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یوسف یعنی کہ صلاح الدین نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف تم اور صد الدین شیر کو میرے دست و بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے حق کے تعالیٰ نے 2 بار خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی بھی دن سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔ اس کے بعد وقت نے نئی کروٹیں لی۔ شاہ یروشم بالڈون ثالث دمشق پر قبضہ کرنے کی حسرت دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر یروشلم کے عیسائیوں میں کہرام برپا ہو گیا۔ صلیبی کئی ماہ تک بالڈون ثالث کی موت کا سوگ مناتے رہے۔ اس موقع پر بعض عمرا نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ عیسائیوں کی مادمی حالت سے سیاسی فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ غمزدہ دشمن پر یلغار کریں۔ اہل یروشلم کو اس صدمے سے نجات حاصل کرنے دو، پھر کھلے میدان میں مار کاروائی ہوگی اور بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کی درینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی سیاسی غلطی تھی۔ اگر وہ بالڈون ثالث کے مرتے ہی بھرپور حملہ کر دیتے تو آسانی کے ساتھ یروشلم پر قابض ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ قیاس آرائی درست ثابت ہوتی، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اہل ایمان اپنے دشمن کی بھی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانی مجبوریوں کی تجارت کرتے ہیں اور اسی کا سود کھاتے ہیں۔ مسلمان اور یہود و نصارہ میں یہی بنیادی فرق ہے۔ بالڈون ثالث کے انتقال کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اموری کو اپنا نیا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اموری بالڈون ثالث سے بھی زیادہ شاطر اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنی سیاسی بصیرت سے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر مصر پر قبضہ کر لیا جائے تو دمشق اور شام بھی بڑی آسانی سے عیسائی سلطنت کے زیر نگیں آ سکتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گہری سازش تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت مصر پر آخری فاطمی خلیفہ عاد الدین کی حکومت تھی۔ فاطمین مصر نے ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح خلیفہ عادت بھی ایک انتہائی خود غرض، ناکارہ اور خلیفہ بغداد کا جانی دشمن تھا۔ اپنی انہی کمزوریوں کو باعث وہ وزیر اعظم شاور کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور شاور اتنا بڑا ایمان فروش تھا کہ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے شاہ یروشلم اموری سے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا اور خراج کے طور پر ایک بہت بڑی رقم صلیبی حکمراں کو دیا کرتا تھا۔ فاطمی خلیفہ عادت بھی چند روزہ عیش کے لیے اس معاہدے پر رضامند ہو گیا تھا، مگر جب شاور نے خلیفہ عادت کو قتل کر کے مصر کا خود مختار حکمران بننے کی منصوبہ بازی کا آغاز کیا تو خلیفہ عادت نے بدحواس ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی کو ایک طویل خط تحریر کیا۔ میں آپ کی اسلام دوستی کا دل سے قائل ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ بلا تاخیر میری مدد کو آئیے۔
اور مصر کو صلیبیوں کی دراز دستی سے نجات دلائیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسترب ہو گئے۔ فوری طور پر اسد الدین شیر کو اور یوسف کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ شیر کو اور یوسف نے بڑی جام بازی سے جنگ کی اور صلیبی فوج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ دونوں غدار ملت شاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاور مصر سے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، مگر یوسف کی شاہ سواری کام آئی۔ اس نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عزت الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ عزت الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر شاور کا سر کاٹ کر ایک بڑی تشت میں رکھا اور نظر کے طور پر فاطمی خلیفہ عادت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شاور کے قتل کی خوشی میں خلیفہ عادت نے عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا اور اسی جشن کے اختتام پر اسد الدین شیرکو کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی اس تقرری سے بے حد خوش ہوئے کہ اس طرح ان کا نہایت موت پر نمائندہ مصر میں موجود رہے گا، مگر اسد الدین شیرکو کو یہ وزارت عظمیٰ راس نہیں آئی۔ 2 مہینے بعد ہی خناق کے عارضے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسد الدین شیرکو کے انتقال کی خبر شام پہنچی تو کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی پر سکوت کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اپنے سپہ سالار اعظم کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہے۔ بار بار سلطان عادل کی زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہوتا تھا، اب ایسے وفادار دوست شاید ہی نظر آئیں۔ وہ میرا بازوئے شمشیر و زن تھا، حق کے تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسد الدین شیرکو کی موت کے بعد چند دن بعد خلیفہ عادت نے نوجوان یوسف کو مصر کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی شام اور مصر کے تجربہ کار عمرہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یوسف کے چچا اسد الدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا ملنا بھی ایک حادثاتی عمل تھا، اور پھر 2 مہینے بعد ہی اس کا مر جانا بھی اس قدر اتفاق اور ناگہانی تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ جب یوسف اور شامی فوج کے اہم عہدیدار اسد الدین شیرکو کا جنازہ قبرستان کے لیے لے جا رہے تھے تو ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک بات ہی سوچ رہا تھا۔ کل تک اس شخص کا نام سن کر دشمن میدان جنگ سے فرار ہو جاتے تھے، اور آج یہی مرد میدان اس قدر بے دست و پا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا اور آخری آرام گاہ تک جانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ اگرچہ اسد الدین شیرکو کی موت خناق کے مرض میں واقع ہوئی تھی، مگر مصر کے کچھ خاص لوگ اسد الدین شیرکو کی موت کو غیر طبیعی سمجھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مصر کے نئے وزیر اعظم کو حکیم باری دون نے کوئی ایسی دوا دی تھی جس کے اثر سے اسد الدین شیرکو کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ ان لوگوں کے خیال میں اسد الدین شیرکو کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک سچا مسلمان بھی تھا۔ فاطمی خلیفہ عادت نے انتہائی مجبوری کے حالت میں اسد الدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ سونپی تھی تاکہ وہ اپنے وزیر شاور اور صلیبیوں کے اتحاد سے مصر کی حکومت کو محفوظ رکھ سکے۔ پھر جب بھی یوسف نے شاور کو قتل کر دیا اور یروشلم کی فوج واپس چلی گئی تو خلیفہ عادت نے اپنی شاہی حکیم باریتون سے مل کر اسد الدین شیرکو کا قصہ اس طرح پاک کر دیا کہ کسی کو اس کی بدنشتی اور سازش پر کوئی شک بھی نہ ہو سکا۔ خلیفہ عادت بھی باطنیوں کے عقائد سے تعلق رکھتا تھا اور حکیم باریتون تو حاسن بن صبا کا معتقد خاص تھا، اس لیے باریتون نے اسد الدین شیرکو پر ایک ایسی دوا آزمائی تھی جس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دست راست کی سانسوں کا رشتہ توڑ دیا۔ مصر میں رہنے والے ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال تھا کہ اسد الدین شیرکو کو باربیک نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ مصری عوام باربیک کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز قامت، سرخ و سفید
लंबी सफेद दाढ़ी, लंबे सफेद बाल और लंबी सफेद अबा, हाथ में फिरोजे की तस्बीह। बारबेक की खानकाह दरियाए नील के किनारे थी। इसके हुजरे की दीवारों का रंग भी सफेद था और फर्श पर सफेद चादरें बिछी हुई थी। आने वाला पहले ही नजर में बारबेक की ज़ाहिरी शख्सियत और इसकी खानकाह की फजा से मुतासिर हो जाता था और बेसाख्ता पुकार उठता था, सूफी बारबेक के यहाँ तो नूर ही नूर है। दरअसल बारबेक एक इंतहाई खबीस और शैतान सिर्फ इंसान था। वो अपने अकायद के एतबार से हसन बिन सबा का मरीद खास था। अगरचे हसन बिन सबा जैसे दरिंदा इंसान को मरे हुए एक जमाना गुजर चुका था, मगर इसके मानवी शैतानी औलाद अभी जिंदा थी और मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों में अपनी खुफिया शैतानी तहरीक जारी रखे हुए थे। हसन बिन सबा का मुख्तसर तारफ यह है कि वो खरास्तान के शहर तोस में पैदा हुआ। वो बहुत शाहीन और पढ़ा लिखा इंसान था। मशहूर रियाजीदां, फारसी शायर उमर खयाम और नामवर सियासतदान निजामुल मुल्क तौसी इसके हम जमात थे। हसन बिन सबा के बाप दादा एक बदअकीदा और इस्लाम दुश्मन जमात से तल्लक रखते थे, इसलिए पैदाइशी तौर पर बगावत और सरकशी के जरासीम इसके खून में भी शामिल थे। फिर जब हसन बिन सबा आला तालीम हासिल कर चुका तो अपनी फितरत की तरफ लौट गया और शैतान ने इसके दिलो दिमाग पर गिरफ्त मजबूत कर ली। फिर हसन बिन सबा इस्लामी दुनिया में फितना फसाद फैलाने के लिए निकल खड़ा हुआ। पहले इसने अपने मोहसिन निजाम अल मुल्क तौसी को खबासत नफसी का निशाना बनाया। इस वक्त निजाम अल मुल्क तौसी सल्जूकी बादशाह की हुकूमत में वजीर आजम के ओहदे पर फाइज था। हसन बिन सबा ने निजाम अल मुल्क तौसी को सुल्तान की नजरों में गिराने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आखिर सल्जूकी बादशाह ने हसन बिन सबा को अपनी सल्तनत की हदूद से बाहर निकाल दिया। फिर वो बदबातिन और कीना परवर इंसान मिस्र पहुंचा। यहाँ इसने बातनियों के अलग फिरके की बुनियाद रखी। यहाँ इसने अपनी शैतानी जहानत से हजारों मरीद बना लिए। हसन बिन सबा अपनी कामयाबी की मंजिल के करीब था कि इसकी एक साजिश बेनकाब हो गई और वो रात की तारीकी में मिस्र से निकलकर इस्फहान पहुंच गया। फिर एक दिन इसने अपने हजारों मरीदों के सामने ऐलान कर दिया कि अल्लाह की तरफ से इसे नबूवत अता की गई है और उस पर रोजाना वही नाज़िल होती है। सादा दिल और कमजोर अकीदे के लोग हसन बिन सबा के कदमों पर झुक गए और इस शैतान को अपना पैगंबर तस्लीम कर लिया। एक बड़ी जमात को ताबे कर लेने के बाद हसन बिन सबा का फैलाया हुआ शैतानी जाल रोज ब रोज वसी होता चला गया, यहाँ तक कि इसने बड़ी रयाकारी के साथ अलमोद के किले पर कब्जा कर लिया। ये किला पहाड़ की चोटी पर वाक़या था और ऐसे पुरपेच रास्ते से गिरा हुआ था कि वहां उसका कोई दुश्मन आसानी के साथ नहीं पहुंच सकता था। महफूज तरीन जगह पर काबिज हो जाने के बाद हसन बिन सबा ने आम लोगों को गुमराह करने के लिए जन्नत बनाई। वो हर कीमत पर सुल्तान मलिक शाह और अपने मोहसिन निजाम अल मुल्क तौसी का खात्मा कर देना चाहता था, ताकि ये दोनों बारी पत्थर रास्ते से हट जाएं और इसके शैतानी मंसूबे की तकमील में कोई रुकावट बाकी ना रहे। ये जन्नत अर्सी इसी मंसूबे की एक बुनियादी कड़ी थी। अलमौद के किले में हसन बिन सबा ने एक तख्त बनवाया था जिसके पाए जुमर्द के थे, दोनों दस्ते नीलम के और पिछला हिस्सा यकूत जैसे कीमती पत्थर का था। जब रात में इस तख्त पर कंजीलों और फानूसों की रोशनी पड़कर मुनक्कस होती थी, तो देखने वाली आंखों के सामने रोशनियों का एक अजीब सा मंजर होता था। इस चकाचौंध का हवाला देकर हसन बिन सबा अपने अकीदतमंदों से मुखातिब होता था। यूं समझ लो कि खुदावंद आलम का नूर तुम पर साया फगन है। अगर तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे तो ये नूर हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें अपने घरों में भी नजर आएगा। हसन बिन सबा को फन तकरीर में कमाल हासिल था। जब वो अपने मोतदीन से खिताब करता
تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہو جاتے: بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دیجیے۔ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صبا کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کرائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتدین اس سے پوچھتے کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا: یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی معتدد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صبا اس شخص کو برجستہ جواب دیتا: یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان چیخ اٹھتے: اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس جنت عرضی میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ حسن بن صبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی: اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتدین ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے: ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صبا اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا: صبر کرو اور انتظار کرو، عن قریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن صبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمت قالین بچھا دیے، کمروں کو شیطانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کی گئی جنہیں نلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیس لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا ہے۔ یہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے نوجوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں سے کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے تھے، پھر ان حوروں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بنگ پلا دیتی۔ جب مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن صبا کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے جہاں اس خبیث بقول اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔